बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वफ़ा के दीप किस्त नंबर 17। सही है, कब आना है? फिर इन लोगों ने फुरकान सदीकी ने फरजाना बीबी की बात को सुनकर बोला, शाम को आना का कहा है भाई साहब। फरजाना बीबी ने फ़ोन करके फरहान सदीकी को घर जल्दी आने का कहा ताकि वो मनाल के शाम में रूहान के आने वाले रिश्ते का जिक्र कर सकें। ठीक है भाभी, आप खाने का अच्छा सा इंतज़ाम कर लें, कमी बेशी नहीं होनी चाहिए। कुछ चाहिए हो तो मुझे या दानियाल को बता दें, बाकी मिल लेते हैं। कैसे लोग हैं, मिलने पर पता चल जाएगा कि वो लोग हमारी मनाल के लिए मुनासिब हैं कि नहीं। बेटियां तो वैसे भी पराई अमानत होती हैं, पता ही नहीं चला कब मनाल इतनी बड़ी हो गई। इसको देखने के लिए लोग आ रहे हैं। अच्छा, अल्लाह सब बेहतर करेगा इंशाल्लाह। लेकिन फुरकान साहब, हम इनको जानते ही नहीं तो कैसे मनाल का रिश्ता कर दें? सालिया बेगम को जब से पता चला था कि मनाल के रूहान के रिश्ते पर इनको एक पल सुकून नहीं आ रहा था। ऐसा शानदार बंदा तो अपनी बेटी रमन के लिए सोचती थी, अब कहाँ वैसा रिश्ता मनाल के लिए आ रहा था जो इनकी बर्दाश्त से बाहर था। देखो सालिया बेगम, वो लोग अभी सिर्फ रिश्ता लेकर आ रहे हैं, कोई मनाल को साथ लेकर नहीं जा रहे। मिलने से पता चल जाएगा कि क्या करना है। फ़िक्र ना करो, रमन और मनाल मेरे लिए एक जैसी हैं। भाभी, आप जाकर शाम की तैयारी करें, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। वो सदके दिल से बोलकर फरजाना बीबी आमीन बोलकर उठकर रूम से बाहर चली गई थी, जबकि सालिया बेगम इनको जाता देखकर सोचने लगी थी कि ऐसा क्या करे कि वो लोग मनाल की बजाय इनकी रमन को पसंद कर लें। फ़िरोज़ अहमद सोफ़े पर बैठे अपने बेटे की बात सुनकर अपनी बीवी हाजरा खातून की तरफ मतवज्जे हुए और बोले, जी बेगम, अब क्या ख्याल है आपका? मैं क्या बोल सकती हूँ, जिसे जैसे आपकी और रूहान की मर्ज़ी। मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, शाम में चलकर देख लेते हैं वो कौन है, कैसी है, जिसने मेरे तीनों बच्चों को अपना गर्विदा बना लिया। वो मुस्कुरा कर बोली। वो कब से लाइबा और शुजा से मनाल की तारीफ़ें सुन रही थी और रूहान की आंखों की चमक और मुस्कुराहट इनको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रही थी। अब्बू, आप यकीन माने, वो इस मोटी लाइबा से ज़्यादा अच्छी बहन साबित होगी, और जब भाभी बन गई तो कमाल हो जाना है। शुजा ने कोई 10वीं बार बोला था। शुजा को लगता है अपनी ये बहन बहुत पसंद आ गई है। वैसे भी ज़िंदगी बच्चों ने साथ गुजारनी है, अगर ये खुश हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं। वैसे भी मेरा रूहान जिसको पसंद किया होगा अपने लिए, इसमें ज़रूर ऐसी कोई बात होगी जो सबसे जुदा होगी। क्यों रूहान? फ़िरोज़ अहमद ने रूहान को देखकर सवाल किया। अब्बू, जुदा तो सबसे है, क्या बात है इनकी? पता है आपको वो भाई को क्या कहती है? कब से सबकी खामोशी से बातें सुनती लाइबा ने कुछ बोलना चाहा। लाइबा, तुम जाओ तैयार होने, तुमने बहुत देर लगा देनी है, हम सबको देर हो जाएगी। मेरा नहीं ख्याल पहली मुलाकात में ही हमारा तासुर गलत पड़े, हम वक़्त के पाबंद नहीं। शुजा ने इसके साथ ही आंखों से जाने का इशारा किया था। रूहान और शुजा ने इसको जाते देखकर सुकून का सांस लिया। क्या पता था लाइबा मनाल का कौन कौन सा कारनामा बताने बैठ जाती और इससे रूहान के वालिदैन के दिल में कोई बात आ जाती। मनाल तो थी ही झल्ली लड़की, पर सद शुक्र के शुजा ने बर वक़्त लाइबा को वहाँ से भेज दिया। चले बेगम, आप भी कोई तैयारी कर लें, आखिर को बड़े बेटे का रिश्ता लेकर जाना है आपने। जी चलें, करते हैं सब तैयारी। मैं तो खुद बहुत बेचैन हूँ अपनी होने वाली बहू को देखने के लिए। वो खड़े होकर बोले, रूहान, अब हम मार्केट चलते हैं, कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेने मनाल और उसकी वालदा के लिए। तुम हमारे साथ चलो। ये हाजरा खातून अपनी चादर ठीक करते हुए बोली। नहीं अम्मी, आप और अब्बू जाएं, मैं घर पर ही हूँ, आप लोग ले आएँ जो कुछ लाना है, फिर शाम में चलते हैं सभी मनाल के घर, जब तक कुछ आराम कर लूँगा। रूहान वहीं सोफ़े पर तिरछा होकर लेटा हुआ बोला, चलो सही है, जैसा तुमको मुनासिब लगे, फिर मैं और तुम्हारे अब्बू जा रहे हैं। वो बोलकर बाहर चली गई। तभी कुछ फासले पर बैठा शुजा एक जिस्त लगाकर रूहान के पास आया। वैसे भाई, आज आपका वहाँ जाना इतना ज़रूरी तो नहीं, निकाह थोड़ी है जो आपकी शिरकत लाजमी है। बकवास बंद करो और थैंक्स लाइबा की बात संभालने के लिए। वो ना जाने क्या बोलने वाली थी। जानता है, मनाल तो झल्ली लड़की है, जो मुंह में होता है बोल देती है। रूहान मुंह पर कुशन रखते हुए बोला, थैंक्स की ज़रूरत नहीं, बहन बनाया तो निभाऊंगा ना। और ये बार बार आप इसको झल्ली लड़की क्यों बोलते हैं? इतनी अच्छी और प्यारी है मेरी बहन। अब अगर आपने मेरी बहन को कुछ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि वह है ही झल्ली लड़की। रूहान आंखें बंद करके मोनाल को सोचते हुए बोला, कोई हाल नहीं आपका वैसे, बल्कि सही कहती है मेरी बहन आपके बारे में, सड़ियल। शुजा इसके कान के पास बोला, तेज़ी से भागकर वहाँ से चला गया। इसके जाने के बाद रूहान के होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। वो लोग फलों, गिफ्ट्स और मिठाइयों के साथ फुरकान सदीकी के घर पहुँचे तो फ़िरोज़ अहमद ने रूहान के कंधे पर हाथ रखकर रोका।
میاں برخوردار، کیا تم سچ میں اس گھر کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ جی ابو۔ کیوں، خیر کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی ہے کیا؟ روحان نے ان سے پوچھا۔ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، بس اب یہاں تو پکا ہو جائے گا رشتہ، آج ہاں نہیں تمہاری شادی کی ڈیٹ لے کر آؤں گا انشاءاللہ۔ بولو کب کی ڈیٹ ہو، جلدی یا دیر کی؟ ابو آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ لوگ آج ہی شادی کی ڈیٹ دے دیں گے پہلی ملاقات میں، بس تم دیکھتے جاؤ، ویسے تمہاری پسند کی داد دینی پڑے گی۔ فیروز احمد ہنستے ہوئے بولے اور گھر کے اندر چلے گئے۔ جب روحان ان کے پیچھے حیران پریشان سا ان کی بات سمجھنے کی کوشش میں اندر آیا، لائٹ گرین شرٹ اور پبلک پینٹ میں وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اپنے ہی خیال میں تھا جب سامنے سے آتی منال کو نہیں دیکھ سکا تھا۔ وہ بڑے مزے سے میگنٹ چاکلیٹ آئس کریم کھاتی آ رہی تھی، آنکھیں بند کر کے۔ شاید وہ ذائقہ اچھے سے محسوس کرنا چاہتی تھی کہ سامنے آتے بندے کو دیکھ کر وہ نہایت خوش ہو کر جذباتی ہو کر بھاگی تھی کہ نیچے پڑا نہیں دیکھ سکی اور گرتی گرتی بچی۔ اس کو کسی نے بچایا مگر وہ حسب عادت آنکھیں بند کر کے چیخ رہی تھی، منال کیا ہو گیا تمہیں؟ کیا کوئی قسم کھائی ہے میری شرٹ برباد کرنے کی؟ روحان کی آواز پر اس نے پہلے ایک آنکھ کھولی اور قریب کھڑے شخص کو دیکھ کر جھٹ سے دوسری آنکھ کھول کر ایک بار پھر سے چیخنے لگی۔ منال روحان کے پکارنے پر ایک پل کے لیے اس کی طرف پلٹی اور اس کی شرٹ پر بنا نقشہ دیکھ کر چیخنے سے پہلے اپنا منہ ہاتھ رکھ کر دیا اور بڑی بڑی آنکھوں سے کبھی روحان کو اور کبھی دوسرے شخص کو دیکھتی۔ وہ اب بھی شاید بے یقینی میں تھی۔ تب فیروز احمد نے اس کو پکارا، منا کیسے ہو؟ میں بشیا، یہ میں ہی ہوں، تمہارا خواب نہیں؟ وہ بولے تو منال جیسے ہوش کی دنیا میں لوٹی۔ فیروز انکل، وہ اٹک اٹک کر بولتی ہوئی یقین اور بے یقینی کی کیفیت میں چلتی ہوئی فیروز احمد تک آئی اور ان کا ہاتھ پکڑ کر جیسے خواب نہ ٹوٹنے جانے والی کیفیت میں کھڑی ان کو دیکھنے لگی۔ وہ ان کو دیکھ کر مسکرایا، خود 2 قدم آگے ہو کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا جس پر جیسے وہ نیند سے جاگی اور ان سے لپٹ کر رونے لگی۔ روحان کبھی اپنے ابو کو دیکھتا، کبھی روتی ہوئی مسکراتی منال کو جو بار بار ایک ہی گردان میں لگی ہوئی تھی۔ آپ کہاں تھے انکل؟ ہم نے آپ کو کتنا تلاش کیا، مجھے کتنی ضرورت تھی انکل آپ کی، آپ جانتے ہیں بابا کے بعد میں کتنی اکیلی ہو گئی تھی۔ اس کے شکوے شاید ابھی جاری رہتے جب شجاع نے ان دونوں کو دیکھنے باہر آیا۔ وہ دونوں ابھی تک اندر کیوں نہیں آئے؟ پہلے تو وہ منال اور اپنے کسی بچھڑی سہیلیوں کی طرح دیکھ کر حیران ہوا، مگر اصل تو اس کا دماغ بھگ سے جب اڑا جب اس نے اپنے بھائی کی حالت دیکھی۔ کیا ہوا بھائی، گھر میں تو صحیح چلے تھے، یہاں آتے آتے کون سی جنگ لڑی ہے؟ کیسے ہوا؟ یہ کس نے کیا؟ اب کیا کرو گے؟ وہ روانی میں بولنے لگا، یہ تمہاری اسی بہن کا کارنامہ ہے، اللہ واسطے کا بیر ہے مجھے لگتا ہے اس کو میری نیو شرٹ سے۔ روحان منال کو افسوس سے دیکھتے ہوئے بولا، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، وہ تو میرا پاؤں۔ وہ نیچے دیکھتے ہوئے بولی، ہاں اس بدتمیز پیر سے اٹک گیا تھا تو یہ سب ہو گیا۔ وہ بھولے پن سے بولی، محترمہ اگر آپ پہلے ہی اس بدتمیز بہتر کو دیکھ لیتی تو یہ سب نہ ہوتا شاید۔ روحان جل کر بولا، اچھا بس ایک ہی خراب ہوئی ہے نہ، کون سی قیامت آ گئی ہے جو یوں میری بہن کو بول رہے ہیں؟ کچھ نہیں ہوتا، زیادہ میرے سامنے میری بہن کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شجاع نے بھائی ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے بولا اور منال کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گیا۔ آ جائیں اندر، صاف ہو جائے گی آپ جناب کی نیو شرٹ۔ وہ بولا تو روحان اس کو دیکھنے لگا، کیسے اس نے رنگ بدلا تھا۔ چلیں اب آپ بھی اندر چلی گئی ہیں، وہ آپ کی بچھڑی ہوئی پر ہاں بھئی چلو، تم نے بھی چھوٹی سی بات پر بیچاری معصوم بچی کو اتنا ڈانٹ دیا، شرم کرو کچھ۔ وہ بولتے ہوئے اندر گئے تو روحان ان کی باتوں پر غور کرنے لگا۔ بیچاری معصوم بچی کو ڈانٹا میں نے، اس نے تو کچھ نہیں، اور شرم بھی کروں حد ہو گئی ہے، ابھی گھر آئی نہیں ہے اور میرا باپ اور بھائی کو میرے خلاف کر دیا ہے بیچاری معصوم بچی نے۔ ویسے احتشام صحیح کہتا ہے، 2-4 شرٹیں ساتھ لے کر چلا کروں گا، لگتا ہے اب اس پر عمل کرنا پڑے گا، کیونکہ مس پھول جڑی نے تو کوئی نہ کوئی کارنامہ کرنا ہی ہوتا ہے، پھر کہنا ہے میں نے جان کر نہیں کیا۔ وہ منال کی نقل اتارتے ہوئے بولا۔ اگلے پل ہی اس کا چہرہ روحان کی آنکھوں کے سامنے آیا اور وہ بے ساختہ مسکرا کر رہ گیا۔ جھلی لڑکی، بول کر سر جھٹک کر وہ گھر کے اندر چلا گیا۔ وہاں کا منظر دیکھ کر وہ ٹھٹر کر رکا تھا۔ وہ تینوں گھر کے اندر آئے، جہاں کا منظر دیکھ کر روحان اور شجاع حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ تب ہی منال نے ایک لائٹ پنک سے کلر کی شرٹ لا کر روحان کے سامنے کی، بولی، یہ لے میجر صاحب، یہ پہن لیں، نیو ہے بالکل۔ وہ جتاتی ہوئی
نظروں سے دیکھ کر بولی۔ پنک شرٹ کا کلر دیکھ کر شجاع نے بمشکل اپنی ہنسی روکی۔ روحان نے ٹھنڈی سانس بھری اور شرٹ لے کر اس کو سوالیہ انداز میں دیکھنے لگا، جس پر منال نے تیوریاں چڑھائیں اور تڑک کر بولی، اب کیا کر دیا میں نے؟ واش روم کا راستہ دکھانا پسند کریں گی؟ بابا کی پرنسس اور بھیا کی چہیتی بہن۔ وہ شجاع کی طرف دیکھ کر بولا، جی آئیں میرے ساتھ میجر صاحب، اور وہ میجر صاحب پر زور دے کر بولی۔ ان دونوں کے جانے کے بعد شجاع واپس سے اپنے والد اور منال کے تایا کی طرف متوجہ ہو گیا، جو بڑی گرم جوشی سے ایک دوسرے کو مل رہے تھے، نہ جانے کون کون سے قصے یاد کر رہے تھے۔ ان دونوں کو اپنے ارد گرد کھڑا لوگوں کا بھی احساس نہ تھا۔ کبھی وہ دونوں لڑنے لگتے اور کبھی جذبات میں آ کر ایک دوسرے کے گلے لگ جاتے، کبھی وہ دونوں ایک دوسرے کو مار ٹرگ لگا جاتے تھے جیسے وہ کوئی چھوٹے بچے ہوں۔ فیروز احمد صاحب بس کر دیں، اب بس کر دیں، ہمارا بھی تعارف کروا دیں، ہم بھی آپ کے ساتھ آئے ہیں۔ کب سے خاموش کھڑی حاجرہ خاتون کو صبر اب جواب دے گیا تھا، ہاں بھائی بیگم، یہ صاحب ہیں فرقان صدیقی، میرے جگری یار ریحان صدیقی کے بھائی۔ پہلے تو میرا دوست ریحان بنا تھا، مگر جب فرقان سے ملا تو میں پورے یقین سے بول سکتا ہوں میرا کوئی بھائی ہوتا تو فرقان جیسا ہی ہوتا۔ وہ بولے، رہنے دے بھائی اور جگری یار، انجانے کب سے نہیں ملا، کتنے سال بیت گئے اور اب انجانے کہاں سے نازل ہو گیا اور ڈرامہ کر رہا ہے۔ فرقان صدیقی مصنوعی ناراضگی سے بولا، جانتا ہوں میرا رابطہ بالکل ختم ہو گیا تھا تم لوگوں سے، تم لوگوں نے بھی گھر بدل لیا تھا، میں تمہارے پرانے گھر گیا تھا ایک دو بار، پر میرا تم سے رابطہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنی کوتاہی مان کر بولے تھے، اچھا چھوڑو، بس کرو کر یہ باتیں ہوتی رہیں گی۔ بھابھی بیٹھیں آپ، اور تم بھی بیٹا۔ وہ لائبہ اور حاجرہ خاتون سے بولے، یہ میری بیٹی ہے لائبہ اور یہ میرا بیٹا شجاع۔ فیروز احمد نے فرقان صدیقی کو تعارف کرایا تو لائبہ اور شجاع نے ان کو کھڑے ہو کر سلام کیا۔ سلام کا جواب دے کر انہوں نے لائبہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور شجاع کو گلے لگایا۔ اچھا تو یہ ہے میرا بیٹا دانیال اور میری بیگم صالحہ، اور ان کو تو جانتے ہو، فرزانہ بھابھی میرے پیارے بھائی کی بیوی، اور منال وہ پلٹے کہاں گئی گڑیا؟ وہ منال کو ڈھونڈتے ہوئے بولے، وہ آ رہی ہے بھائی صاحب، وہ ذرا روحان بیٹے کو واش روم لے کر گئی ہے، فرزانہ بی بی بولی، اور جا کر وہ حاجرہ خاتون کو ملی۔ حاجرہ خاتون ان کو بہت پیار سے ملی جب صالحہ بیگم کے سینے پر سانپ لوٹ رہے تھے۔ دانیال نے بڑے خلوص سے فیروز اور شجاع کو ہاتھ ملایا۔ اب وہ بس بیٹھ گئے تھے۔ فیروز اور فرقان صاحب ایک بار پھر پرانی باتوں میں گم ہو گئے تھے، جبکہ حاجرہ خاتون فرزانہ بی بی سے باتوں میں لگ گئیں۔ شجاع اور لائبہ اپنی باتوں میں تھے کہ صالحہ بیگم اور دانیال سب کو جبراً مسکرا کر دیکھ رہے تھے۔ جب وہ سب کی آوازوں پر پلٹے تھے، روحان منال کے ساتھ چلتا ہوا اس کے روم تک آیا اور چاروں طرف سے روم دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے، یہ روم ہے بابا کی پرنسس کا؟ وہ منال کو دیکھ کر بولا، یہ آپ کب سے مجھے بابا کی پرنسس بولے جا رہے ہیں، وجہ جان سکتی ہوں میں اس کی؟ منال اس کی طرف دیکھ کر بولی، جی ضرور جان سکتی ہیں، پہلے میری بھولی بھالی بہن کو اپنی سہیلی بنایا، پھر میرے بھائی کو اپنا بھائی بنایا، اب میرے ابو بچے تھے وہ تم سے ایسے ملے جیسے ان کو کوئی گمشدہ خزانہ مل گیا ہو، میری بچی کیے جا رہے تھے، یہاں تک کہ اپنے اس لائق فائق بیٹے کو بھی بھول گئے۔ صحیح کہا، وہ گمشدہ خزانہ ہی میرا بہت یاد آتے تھے فیروز انکل، بالکل میرے بابا کی طرح ہے، اور میرے لیے وہ خواب سی کیفیتی میں بولی، استغفر اللہ، پڑھو جھلی لڑکی، کیوں زبردستی میرے ابو کو اپنے بابا بنا کر میرا راستے میں بچھا رہی ہو؟ ذرا رحم نہیں آیا؟ یہ بولتے ہوئے تم کو مجھ پر وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر بولے۔ منال کے ماتھے پر اپنی 2 انگلیوں سے ٹچ کیا۔ اس کے اس طرح کرنے سے منال ایک دم ہوش کی دنیا میں آئی۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ وہ کچھ بولنے لگی کہ روحان اپنے ہونٹوں پر شہادت کی انگلی رکھ کر اس کو چپ کر رہنے کا اشارہ کیا اور اس کو پرتاش نظروں سے دیکھنے لگا۔ مجھے اس دنیا میں اب بس تمہارا ساتھ چاہیے منال، ہمیشہ کے لیے، صرف اس کی دنیا کی حد تک نہیں، جنت تک کے لیے، بس یہی سیکنڈ لاسٹ خواہش ہے میری۔ وہ بھاری لہجے میں بولا۔ وہ لاسٹ کون سی ہے؟ منال نے گھبراتے ہوئے سوال کیا۔ وہ پھر کبھی بتاؤں گا بابا کی پرنسس کو، ابھی دیر ہو رہی ہے، میں شرٹ چینج کر لوں، باہر چلتے ہیں۔ وہ دھیرے سے اس کی ناک دبا کر بولا اور واش روم میں چلا گیا۔ منال بیڈ پر بیٹھ کر اس کا ویٹ کرنے لگی۔ وہ شرٹ تبدیل کر کے آیا تو وہ دونوں باہر لانچ میں آ گئے جہاں سب بیٹھے تھے۔ روحان کے سلام کرنے پر سب اس کی طرف دیکھنے لگے۔ شجاع کی ہنسی اس کی شرٹ کا رنگ دیکھ کر کنٹرول نہیں ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ نہ کبھی دائیں کرتا اور کبھی بائیں۔ روحان مسلسل اس کو گھور کر دیکھ رہا تھا، جس کو شجاع بڑے مزے سے نظر انداز کر رہا تھا۔
وہ فیروز صاحب اور اس کو فرقان صاحب سے ملوانے لگے۔ لائبہ اٹھ کر منال کو ملنے لگی، مگر وہ ابھی بھی ناسمجھی سے کبھی روحان اور کبھی شجاع کو دیکھتی اور بات سمجھنے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ پرتکلف دعوت کے بعد چائے کا دور چل رہا تھا۔ جب فیروز احمد نے صدیقی صاحب کو اپنے آنے کا مقصد بتایا تو منال جو سب کو چائے سرو کر رہی تھی شجاع کو چائے پکڑا کر باہر چلی گئی۔ روحان کی نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا، جس پر شجاع نے اس کو کوہنی مار کر ٹھونکا اور آہستگی سے بولا، بھائی ذرا اپنی نظروں پر قابو رکھو، ابھی ہم لڑکی والوں کے گھر بیٹھے ہیں، ابھی کوئی جواب نہیں ملا، منفی یا مثبت۔ ویسے بھی میں منال کا بھائی ہوں اور وہ بھی بہت غیرت والا، ایسے کوئی میری بہن کو دیکھے یہ مجھے پسند نہیں۔ وہ روب جما کر بولا، تو نہ اپنا منہ بند رکھ، تجھے تو میں گھر جا کر پوچھوں گا۔ تھالی کے بینگن کبھی میرا بھائی بن جاتا ہے، کبھی اپنی بہن کا۔ غیرت مند بھائی جو یہاں کر رہا ہے وہ تجھے گھر جا کر جواب دینا ہے، یہ یاد رکھنا۔ روحان نے مسکرا کر سامنے دیکھتے ہوئے بولا، جہاں اس وقت اس کے والد بیٹھے تھے۔ ٹھیک ہے فیروز، میں کچھ دن میں سوچ کر جواب دوں گا تمہیں۔ فرقان صدیقی بولے، یار اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، مجھے تم جانتے ہو اور میرا بیٹا روحان خیر سے آرمی میں میجر ہے اور منال میرے دوست کی بیٹی، مجھے نہیں لگتا سوچنے کی کوئی ضرورت ہے۔ اور ویسے بھی انکل، میں نے منال کو بہن بولا ہے، آپ بے فکر رہیں، میں اپنے بھائی ہونے کا ہمیشہ حق ادا کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ شجاع بولا تو روحان نے اس کو دیکھا، جیسے تو چاہتا ہے، اب صحیح بولا ہے، وہ بات تو ٹھیک ہے، پر مجھے بھابھی سے بھی پوچھنا ہے اور منال کی مرضی بہت اہم ہے میرے لیے۔ بھابھی یہی ہیں، حاجرہ خاتون بولیں اور فرزانہ بی بی کو دیکھنے لگی، جنہوں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اور منال فرقان صدیقی بولے، اس کی تم فکر نہیں کرو، وہ آج سے میری بیٹی ہے۔ فیروز احمد بولے، چلو جب تم سب پہلے سے طے کر کے آئے ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں، بھابھی راضی ہیں، منال خوش ہے تو مجھے اور کیا کچھ نہیں چاہیے۔ اب منہ میٹھا کراؤ تم، یہ کام میں کروں، یہ تو تمہارا حق ہے میرے بھائی۔ وہ فرقان سے گلے مل کر بولے۔ لائبہ نے ٹیبل سے مٹھائی اٹھا کر جھٹ سے روحان کو کھلائی تو سب ہنسنے لگے، ایک دوسرے کو مبارکباد دے کر منہ میٹھا کرانے لگے تھے۔ تب ہی روحان وہاں سے خاموشی سے اٹھ کر لان میں آ گیا، جہاں منال کرسی پر بیٹھی چاند کو دیکھنے کو محو تھی۔ اس کو روحان کے آنے کی خبر بھی نہیں ہوئی، وہ اس کے سامنے بیٹھ کر اس کو دیکھنے لگا۔ کافی دیر بعد جب منال کو اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی تو اس نے سامنے روحان کو دیکھا تو ایک دم ہڑبڑا کر اس کو دیکھنے لگی اور اپنی انگلیاں چٹکانے لگی۔ اس کی اس حرکت کو روحان دیکھ کر مسکرا کر رہ گیا۔ کیا دیکھ رہی ہو اتنے غور سے؟ وہ منال کو نظروں میں قید کرتے ہوئے بولا۔ کچھ نہیں، بس چاند دیکھ رہی تھی، وہ سر جھکا کر بولی۔ چلو لاسٹ بار اکیلی دیکھ لو منال ریحان صدیقی، کیونکہ اگلی بار چاند تم یہاں نہیں میرے گھر منال روحان بن کر دیکھو گی انشاءاللہ۔ وہ بول کر اٹھا اور اپنے ہاتھ میں موجود گلاب جامن اس کے حیرت سے کھلے منہ میں رکھ دیا، جس پر منال کی آنکھیں مزید کھل گئیں۔ بس کر دو اپنی بڑی آنکھوں پر مزید بڑا کرنا، کیا ان آنکھوں میں قید کرنا ہے مجھے؟ وہ جذبات سے چور لہجے میں بولا۔ آپ سچ بول رہے ہیں تایا ابو مان گئے؟ وہ بے یقینی سے اس کی دیکھتے ہوئے اٹک اٹک کر بولی، جی ہاں جی مان گئے، اب تو مجھے لگتا ہے ابو شادی کی ڈیٹ بھی آج ہی فائنل کر کے جائیں گے۔ جی، وہ حیرت سے اور خوشی سے ملے جلے لہجے میں بولی۔ جی، روحان نے پر یقین لہجے میں بولا تو منال نے شرما کر سر جھکا لیا۔ وہ بے ساختہ ہنسنے لگا۔ ان کے اوپر بیلکنی میں کھڑی رمن سے مزید برداشت نہ ہوا، وہ جلتی کڑتی اپنے روم میں چلی گئی اور اس رشتے کو روکنے کے لیے سوچنے لگی۔ کنٹینیو جاری ہے۔